मैंने जिस घर में आँख खोली थी वो एक हकीम का घर था। मेरा बाप पेशा बनाना हकीम था। वो लोगों का इलाज करता था और खास करके बांझ औरतों का इलाज करता था। मेरे बाप ने बहुत छोटा सा अपना हुजरा बनाया हुआ था। वहाँ पर बहुत से मरीज आते थे और अपना मर्ज बताकर इलाज करवा कर चले जाते थे। मैं जब से पैदा हुई थी मैं अपने बाप को यही काम करते हुए देख रही थी। मैं जब छोटी थी तब तो मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आता था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे सारी चीजों के बारे में मालूम होता चला गया। उस हुजरे के अंदर एक छोटा सा दरवाजा बनाया गया था जिसके आसपास बहुत सी जड़ी बूटियां लटकी हुई होती थी। मेरे बाप का कहना था कि जो भी औरत इसमें से गुजरती है वो हामला हो जाती है, और ऐसा होता भी था कि जो भी औरत उस दरवाजे से गुजरती थी तो वो हामला हो जाती थी। और कुछ अरसे बाद मेरे बाप के पास मिठाई का डब्बा लेकर उनको शुक्रिया अदा करने आती थी। मैं जब छोटी थी मुझे इन सारी बातों की समझ बिल्कुल भी नहीं आती थी। सारी चीजें मेरे सर से गुजर जाती थी। लेकिन जैसे जैसे मेरा कद निकलता गया मुझे सब समझ आता गया। पहले पहल तो मुझे ये सब कुछ एक मजाक लगता था, लेकिन जब मैंने सारी चीजों को गौर किया तो वाकई ये बात हकीकत थी। औरतें मेरे बाप के पास रोते गिड़गिड़ाते हुए आती थी कि उनको औलाद जैसी नेमत हासिल नहीं हो रही है, और जैसे ही मेरा बाप उनको उस दरवाजे से गुजारता था तो वो औरतें हामला हो जाती थी। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत हैरान कुन था। धीरे धीरे मेरे दिल में ये तजस्सुस पैदा होना शुरू हो गया, तो क्या वाकई ऐसा होता है? क्योंकि हकीकत में मुझे ये सब कुछ एक ढोंग ही लगता था। मेरा बाप इस काम के पैसे लेता था। मुझे यही लगता था कि अब्बा इन सब औरतों को बेवकूफ बनाते हैं और पैसा लूटते हैं। लेकिन मेरी ये खाम ख्याली खत्म हो गई थी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने बहुत दफा ऐसे केस आ चुके थे जो कहीं बर्स से भी औलाद थे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से गुजरे उनके यहाँ औलाद पैदा हो गई। एक रोज मेरे अब्बा अपने किसी काम से मेरी अम्मा के साथ पास बाहर गए हुए थे। वो दूर दराज से जाकर जड़ी बूटियां लेकर आते थे, और जो जो भी लोग अपना मर्ज बताते थे उनको देखकर उनसे अपना मुआवजा हासिल करते थे। घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। मेरे बहन भाई भी बाहर खेलने गए हुए थे और मैं गौर से उस दरवाजे को देख रही थी। हम लोगों को दरवाजे के पास जाने से रोका हुआ था और कवारे बच्चों को उस दरवाजे के करीब भी जाने नहीं दिया जाता था। मेरे अब्बा वैसे भी इस दरवाजे को बंद करके जाते थे जब भी वो कहीं बाहर काम के सिलसिले में जाते थे, लेकिन आज इत्तेफाक से अपने हुजरे को बंद करना भूल गए थे और उसका दरवाजा वैसे का वैसा ही खुला हुआ था। मैं कई बार उस दरवाजे के पास गई थी, लेकिन डर से वापस लौट जाती थी, कहीं अब्बा ना आ जाए। मुझे इस बात का डर रहता था, लेकिन तजस्सुस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मैं अपने उस डर को काबू ही नहीं कर पाई थी। मैं एक दफा अपने घर के दरवाजे के पास आई और सर निकाल कर गली में झांका। बच्चे अपने आप में मगन खेल रहे थे। मेरे माँ बाप कहीं भी दूर तक मुझे नजर नहीं आ रहे थे। मैं अब अपने अब्बा के हुजरे के पास आ गई थी और मैंने दरवाजा भी अच्छे तरीके से अंदर से बंद कर लिया था। हुजरे के अंदर जैसे ही मैंने कदम रखा मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। मुझे इस चीज को करते हुए खौफ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि क्या वाकई दरवाजे के अंदर कोई करामत है जिसकी वजह से औरतें हामला हो जाती हैं। ये सब कुछ करते हुए मैं ये सारी चीजें भूल चुकी थी कि मैं भी एक लड़की हूँ, बल्कि मैं तो एक कुंवारी लड़की हूँ। मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मैंने एक बार फिर मुड़कर दरवाजे की जानिब देखा। वो वैसे का वैसा बंद ही था। कदम बा कदम चलती हुई मैं उस हुजरे में मौजूद उस छोटे से दरवाजे के पास से आ गई थी जहाँ से वो औरतें गुजरती थी जिनकी औलाद नहीं होती थी। मेरा दिल बहुत तेजी के साथ धड़क रहा था। मेरे हाथ पांव बुरी तरीके से कांप रहे थे। ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे जिस्म से जान निकलने के दर पर आ गई हो, लेकिन मैं आज ही हर हाल में देखना चाहती थी। मैंने अल्लाह का नाम लिया और एक कदम उस दरवाजे के पास उस पार रखा, और देखते ही देखते मैं उस दरवाजे से निकल गई। ये करते हुए मुझे बड़ा मजा आया था। मैं खामखा ही इतना डर रही थी, हालांकि उसमें तो बड़ा मजा आ रहा था। मैं एक बार फिर उस दरवाजे से गुजर गई थी। मैंने ये अमल कई बार किया और जब मैं थक गई तो कमरे में आकर लेट गई। मैं अभी यही सोच रही थी कि मैं जिस चीज से इतना डरती थी, मेरे माँ बाप जिस चीज के लिए मुझे रोकते थे, मैं तो वो कर आई हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था जिससे मुझे मालूम हो सके कि मैं हामला हो रही हूँ। मैंने अपने बाप के ढोंग पर एक कहका लगाया और आंखें बंद करके सो गई। मेरी आंख तकरीबन रात के वक्त खुली। घर में हलचल हो रही थी, यानी अम्मा अब्बा घर आ चुके थे। मैं अपनी जगह से उठी और अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ी हो गई। वो रात का खाना बना रही थी। वो मुझसे दिन के बारे में पूछने लगी कि तुम क्या करती रही हो। मैं जब आई थी तो तुम सो रही थी। मैंने ज्यादा उनको इस बारे में कुछ नहीं बताया, बस इधर उधर का बताकर वापस अपने कमरे में आ गई। रात अपनी रफ्तार के मुताबिक हो चुकी थी। सुबह होते ही मुझे अपना पेट बड़ा हुआ महसूस हुआ। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा तो मुझे दर्द भी हो रहा था। मैंने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया और खाना खाने के लिए चली गई।
یہ میرے ساتھ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ مجھے اپنا پیٹ بڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نے اس بات پر غور نہیں کیا تھا۔ کل کیا ہوا اپنے ذہن سے میں بالکل ہی نکال چکی تھی۔ مجھے کل کا کوئی واقعہ بھی یاد نہیں تھا۔ میری ماں نے میرے آگے ناشتہ رکھا تو میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہمارے اسکول کا وقت ہو گیا تھا اور ہم لوگ اسکول جا چکے تھے۔ میں 11ویں جماعت کی طالب علم تھی۔ میں پڑھنے میں بہت اچھی تھی۔ میرے مقابلے کا میری کلاس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس بات کا بہت غرور تھا۔ میری 10ویں میں بھی بہت اچھے مارکس آئے تھے۔ میرے ماں باپ اس چیز کو لے کر مجھ پر فخر کرتے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کیا گھل کھلا چکی ہے۔ میں گھر آ چکی تھی، لیکن مجھے اپنی حالت نڈھال معلوم ہو رہی تھی۔ میری ماں نے بھی مجھ سے کئی بار پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، لیکن میں انہیں کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، بس سوئے جا رہی تھی۔ میری ماں یہی سمجھی میں اسکول جانے کی وجہ سے تھک چکی ہوں، اسی وجہ سے انہوں نے مجھے کھانا وغیرہ کھلایا اور وہیں پر میں سو گئی۔ رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا پیٹ بڑھ رہا ہو۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، میرے دماغ میں اب سب چیزیں آ رہی تھی۔ کل میرا اس دروازے کے پاس سے گزرنا اور بار بار وہی عمل دہرانا اب مجھے ڈرا رہا تھا، کہیں میں ابھی حاملہ تو نہیں ہو گئی۔ اگر ابا یا اماں کو اس بارے میں معلوم ہوا تو میری خیر نہیں۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو، ورنہ میرے ماں باپ مجھے کسی صورت نہیں بخشیں گے۔ میرے دماغ میں عجیب سے خیالات تھے۔ میں ابھی انہی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے الٹی آ گئی۔ میں فوراً ہی باتھ روم کے اندر بھاگی۔ مجھے بہت بڑی الٹی آئی تھی۔ میری ماں فوراً ہی باتھ روم کے اندر آ کر مجھ پر چلانے لگی اور کہنے لگی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ صبح سے تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ سب خیر تو ہے؟ کیا کھا لیا ہے تم نے؟ ان کو یہی لگا کہ میں کچھ الٹا سیدھا کھا کر گھر آئی ہوں، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کیا کر چکی ہے۔ میرا دل خوف کے مارے بند ہونے کے قریب تھا۔ میرے ابا کو انہوں نے ساری بات بتا دی۔ انہوں نے مجھے اپنے حجرے میں بلایا اور مجھے 1-2 پڑیاں لے کر کہا کہ اسے کھا لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے فوراً ہی وہ پڑیاں کھا لی اور جا کر سو گئی۔ صبح اٹھتے ہی مجھے اپنے وجود میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں اپنے بستر سے کھڑی ہوئی مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا اور یکدم ہی مجھے ایک بار پھر الٹی آ گئی تھی۔ میں فوراً ہی اٹھ کر باتھ روم کے اندر بھاگی۔ مجھے ایک بار بہت بڑی الٹی آئی تھی اور میرا دل خوف کے مارے بند ہونے کے قریب ہو گیا تھا۔ میرے دماغ میں وہی باتیں آ رہی تھی جو میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ میری کزن جس کی شادی میرے برابر والے گھر میں ہوئی تھی وہ ماں بننے والی تھی، تو اس کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوتا تھا۔ یہی سب سوچ کر میرا دل بری طریقے سے گھبرا رہا تھا۔ میں اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی اور وہ مجھے اپنی باپ کی دی ہوئی پڑیاں دینے لگی کہ اسے کھا لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن میں نے وہ پڑیاں اپنی ماں کے ہاتھ سے لے کر سائڈ پر رکھ دی تھی۔ میرا دل ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ مجھے ہر حال میں اپنی ماں کو اس حرکت کے بارے میں بتانا تھا، کیونکہ ایک وہی تو تھی جس سے میں اپنے دل کا ہر حال بیان کر لیتی تھی۔ اگر میں ان کو اس بارے میں نہیں بتاتی تو میری زندگی خراب ہو سکتی تھی، میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اگر میں حاملہ ہو چکی تھی تو میرا باپ کچھ کر کے مجھے ٹھیک کر سکتا تھا، لیکن اگر میں اس بات کو چھپاتی تو وقت بہت زیادہ ہو جاتا اور سب چیزیں بگڑ جانی تھی۔ میرا دماغ انہی سب چیزوں کے بارے میں الجھا ہوا تھا۔ میری ماں مجھے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی شہینہ بیٹا سب ٹھیک تو ہے؟ تم اتنی زیادہ پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ ذرا سی الٹی ہی ہوئی ہے، اتنا زیادہ اس بارے میں نہ سوچو، بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور فی الحال کے لیے آرام کرو، وہ مجھے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور ان کے ہاتھ پر نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے کہنے لگی اماں کل دوپہر کے وقت جب باپ اور ابا جڑی بوٹیاں لینے کے لیے بازار گئے ہوئے تھے تو میں آپ لوگوں کے پیچھے سے ابا کے حجرے میں گئی تھی۔ اتفاق سے کل ابا اپنا حجرہ بند کرنا بھول چکے تھے، اسی وجہ سے میں اس میں داخل ہو گئی تھی۔ اماں میں جانتی ہوں میں نے یہ غلط کام کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر تجسس کے ہاتھوں میں مجبور ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے مجھے یہ کام کرنا ٹھیک لگا۔ حجرے میں جو ابا کا دروازہ موجود ہے جس میں سے جو بھی عورت گزرتی ہے وہ عورت حاملہ ہو جاتی ہے، یہی سب کچھ سوچ کر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ابا کوئی ڈھونگ رچا رہی ہیں اور پیسے ان عورتوں سے لوٹتے ہیں۔ یہی چیز ثابت کرنے کے لیے میں اس دروازے میں سے گزر گئی تھی۔ کل یہ عمل میں نے بار بار کیا تھا اور یہ کل کرتے ہوئے مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ یہ کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر سو گئی تھی اور رات کو جب سو کر اٹھی تو مجھے اپنا پیٹ بڑا محسوس ہو رہا تھا۔ میری ماں آنکھیں پھاڑے میری باتیں سن رہی تھی اور میں جانتی تھی کہ میں ان کا ایک زناٹے دار تھپڑ میں کھانے والی ہوں، اس لیے میں خود کو تیار کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں مزید بولی اماں مجھے الٹی پر الٹی آ رہی ہے، جسم نڈھال سا ہو رہا ہے، میں حاملہ تو نہیں ہو گئی کہیں؟ میری یہ بات سنتے ہی میری ماں پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی اور بولی تم پاگل تو نہیں ہو؟ تمہیں کس نے کہا کہ تمہارے ابا کے حجرے کے اندر جانے کا؟ جب سب کو ہی اس دروازے کے پاس جانے کے لیے منع کیا گیا ہے تو تم کیوں گئی؟ میری اماں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے ابا کے حجرے میں جا چکی تھی۔
میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر زاروں کی طار رونے لگی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں جائے نماز پر بیٹھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ جو بھی میں سوچ رہی ہوں اور جو کیفیت میری ہو رہی ہے وہ حاملہ والی نہ ہو، مجھے کچھ نہ ہوا ہو۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور میری اماں اور ابا کمرے میں داخل ہوئے۔ میں جانتی تھی کہ اب بہت برے طریقے سے میری کلاس لگنے والی ہے۔ جیسے ہی ابا کمرے کے اندر داخل ہوئے میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور کہنے لگی، پلیز ابا مجھے معاف کر دیں، میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی، بس تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے یہ کام کر لیا تھا اور اب میں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گی، بس مجھے ٹھیک کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ میرے باپ نے چند پل مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگے، منع کیا تھا نا میں نے تمہیں اس دروازے کے پاس جانے سے، لیکن تم باز نہ آئی۔ دیکھا ہو گیا نا وہ مسئلہ، اب میں کیا کروں تمہارے ساتھ۔ ان کی آواز میں ایک اور کراہت سے تھی۔ میرا روا روا کانپ رہا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں، میرا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتے میں یک دم سے چکر کھا کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ میرے ماں باپ یک دم ہی گھبرا چکے تھے اور فوراً ہی میرے ابا مجھے اٹھا کر ہسپتال لے کر بھاگے تھے۔ تقریباً میری آنکھ رات کے آدھے پہر کے وقت کھلی تھی۔ میں نے خود کو ہسپتال کے کمرے میں پایا تھا۔ میں نے نظر گھما کر دیکھا تو صوفے کے اوپر پریشانی کی کیفیت میں میرا باپ اور میری ماں بیٹھے ہوئے تھے۔ یک دم میں خوف کے زیر اثر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور مجھے اپنے پیٹ کے اندر ایک عجیب درد محسوس ہوا تھا۔ میری آواز سے کمرے میں ایک شور سا اٹھا تھا۔ اس آواز سے میرے ماں باپ فوراً ہی آ گئے تھے۔ میری ماں میرے قریب آتے ہوئے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی کہ تم ٹھیک ہو، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں ممتا کی فکر تھی۔ میں نے سر نفی میں ہلایا اور ان سے پوچھنے لگی کہ امی مجھے کیا ہوا ہے، کیا میں حاملہ ہو گئی تھی؟ میری بات سن کر میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا، یعنی جو حرکت میں کر چکی تھی اس کا خمیازہ بھگتنے کا وقت آ چکا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بڑوں کی بات کی نفی نہیں کرنی چاہیے، ان کی باتوں کا مذاق سمجھ کر بھولنا نہیں چاہیے، ان کی ہر نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ میں نے نگاہیں گھما کر اپنے ابا کی جانب دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا اب کیا ہوگا۔ میں واپس سے نڈھال ہو کر بستر پر ڈھیر سی ہو گئی تھی۔ صبح ہونے کے بعد میرے ماں باپ مجھے گھر لے آئے تھے۔ میری ماں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی اور یہی چیز مجھے خوف زدہ کر رہی تھی۔ میں اب یہی سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ اب کیا ہوگا۔ میرے دماغ میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ دل خوف کے مارے بند ہونے کے قریب تھا۔ میں نے اسکول جانا بالکل بند کر دیا تھا۔ میرے ماں باپ مجھ سے بالکل بات چیت نہیں کر رہے تھے، بس میری طبیعت کے بارے میں پوچھتے تھے اور میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، لیکن مجھ سے میری حالت کے بارے میں بالکل بھی بات نہیں کرتے تھے۔ میں اپنی ماں سے بار بار یہ سوال کرتی تھی کہ میں حاملہ ہوں، لیکن وہ اس بات کا جواب نہیں دیتی تھی، بس ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور وہ اس جگہ سے چلی جاتی تھی۔ میرا پیٹ دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میرے چہرے پر بھی عجیب عجیب سے نشان ہو رہے تھے۔ مجھے دن میں کئی بار الٹی ہوتی تھی۔ میں اپنے ماں باپ سے بھی بیزار ہو چکی تھی۔ میں اب ایک جگہ پر ہی پڑی رہتی تھی۔ میرے باپ نے اپنا حجرہ بند کر دیا تھا اور دروازہ بھی انہوں نے ہٹا دیا تھا اور ایک پرچون کی دکان کھول کر وہاں کام کرنا شروع کر چکے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میری حالت کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ بند کر دیا ہے، لیکن میں اصل حقیقت سے تو ناواقف تھی۔ ایک روز میری ماں میری طبیعت خرابی کی وجہ سے مجھے ہسپتال لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر میرا علاج کر کے جا چکے تھے۔ مجھے اس وقت بالکل ہوش نہیں ہوتا تھا۔ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور سائیڈ پر ہی میری ماں ڈاکٹر سے میری طبیعت کے بارے میں دریافت کر رہی تھی۔ اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی تھی اور میں بالکل ایسے ہی لیٹی رہی جیسے میں ابھی تک بے ہوش ہوں، لیکن میں اپنی ماں کی ہر بات کو سن سکتی تھی۔ میری ماں میرے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ان سے کہنے لگی کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت اب بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں بچا ہے، اس کا خیال آپ لوگوں کو بہت رکھنا پڑے گا کیونکہ اس کی حالت بہت ناساز ہو گئی ہے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ سب کچھ ہونا اس کے لیے کسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میں سمجھ چکی تھی وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہنے لگے تھے، لیکن ان کے اگلے جملے سے میری سانس رک گئی تھی کیونکہ وہ یہ نہیں بول رہی تھی کہ میں حاملہ ہوں، بلکہ میری ماں کو وہ یہ بتا رہی تھی کہ آپ کی بیٹی کے پیٹ میں رسولی ہے جو بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہو چکا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میں نے آنکھ کھول لی تھی اور اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی کہ اماں، یعنی میں حاملہ نہیں ہوں۔ میں جانتی تھی کہ رسولی کی بیماری کیا ہوتی ہے، لیکن یہ خبر میرے لیے کسی خوشی سے کم نہیں تھی کہ میں حاملہ نہیں ہوں۔ میری آواز خوشی سے لبریز تھی۔ میری ماں بھی یک دم ہوش میں آ گئی تھی اور ڈاکٹر بھی یہ بات سن کر حیرت سے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ پہلے ڈاکٹر کی جانب دیکھتے ہوئے اس سوال تو دہرایا تھا کہ کیا واقعی میں حاملہ نہیں ہوں؟ ڈاکٹر مجھے عجیب سے نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی، کیسی باتیں کر رہی ہوں شاہینہ، بیٹا تم حاملہ کیوں ہوگی؟
میں کچھ کہتی لیکن اس سے پہلے ہی میری ماں نے میری بات کو گول مول کر دیا اور ڈاکٹر کو باہر بھیج کر میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی تمہارا باپ ان عورتوں کو اس دروازے سے گزارنے کے بعد ایک دوائی دیتے تھے جس کو کھا کر وہ عورتیں حاملہ ہوتی تھی، وہ اس دروازے سے گزر کر ہی حاملہ نہیں ہو جاتی تھی۔ تم نے صرف اور صرف وہ مرحلہ دیکھا تھا جب عورتیں اس دروازے سے گزرتی تھی، لیکن تم نے وہ جڑی بوٹیاں اپنے باپ کو دیتے ہوئے نہیں دیکھی تھی جو وہ ان عورتوں کو دیتے تھے۔ تمہارے باپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایک شفا رکھی ہے، جو بھی عورت ان سے وہ جڑی بوٹیاں لیتی تھی اور اس دروازے سے گزرتی تھی تو وہ حاملہ ہو جاتی تھی۔ صرف اس دروازے سے گزرنے سے ہی کوئی عورت حاملہ نہیں ہوئی تھی۔ تمہیں یہ مرض بچپن سے تھا، لیکن تمہارا یہ مرض تمہاری جوانی میں ابھرا ہے۔ تمہاری طبیعت کچھ دنوں پہلے ہی خراب تھی، لیکن اس دن کے بعد سے تمہاری طبیعت بہت ناساز ہو گئی تھی۔ اتفاقی طور پر جس دن تم نے یہ عمل کیا تھا اس کے بعد سے ہی تمہاری یہ بیماری ہم سب پر واضح ہوئی تھی۔ جبکہ یہ ساری باتیں سن کر میری آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ رسولی کی بیماری بہت خراب ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسان کی موت بھی ہو جاتی ہے، لیکن میرے لیے یہ بات کسی خوشی سے کم نہیں تھی کہ میں حاملہ نہیں ہوں۔ میں نے خوشی کے عالم میں اپنی ماں کو گلے سے لگا لیا تھا اور ان کو خوش ہوتے ہوئے بولی تھی، اماں میں ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہو، اللہ پاک مجھے ٹھیک کر دیں گے۔ بس میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ میں حاملہ نہیں ہوں۔ میں آپ سے ایک سوال یہی تو بار بار پوچھتی تھی، آپ نے مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا تھا؟ آپ نہیں جانتی تھی کہ میں کس قدر پریشان تھی، جبکہ میری ماں میری آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے کمرے سے جا چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی زیادہ ایموشنل کیوں ہو رہی ہے، شاید میری بیماری کی وجہ سے وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ میں خوشی خوشی گھر واپس آ چکی تھی۔ میں نے گھر آنے کے بعد اپنے باپ کو بھی اسی خوشی کے ساتھ یہ خبر دی تھی، جبکہ میرا باپ بھی میری خوشی میں مسکرایا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں واضح نمی تھی۔ میں نے ان لوگوں کی کسی چیز پر بھی توجہ نہیں دی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد میں نے جائے نماز بچھایا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے اللہ کا بہت بہت شکریہ ادا کیا تھا، کیونکہ اگر واقعی میں اس دروازے سے گھسنے کے بعد حاملہ ہو جاتی تو میری زندگی خراب ہونے میں کوئی کسر باقی نہ رہتی۔ سب لوگ میرے کردار پر تھو تھو کرتے، مجھے برا بلا کہا جاتا، میں اس بچے کی پیدائش کیسے کرتی، اس دنیا میں آتا، یہی سب سوچ سوچ کر میری حالت مزید خراب ہوئی تھی۔ مجھے اپنے ماں باپ کی اس حرکت پر بڑا غصہ آیا تھا کہ انہوں نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا کہ میں حاملہ نہیں ہوں، بلکہ میرے پیٹ میں رسولی ہے۔ میں نے اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، بس اس رات میں خوشی خوشی سو چکی تھی۔ صبح جب میں جاگی تو میری طبیعت مزید خراب ہو گئی تھی، مجھے ایک دم ہی الٹی سی آئی تھی اور اس الٹی میں مجھے خون بھی آ رہا تھا۔ میری ماں زاروں کی تار رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری ماں رات ہوتے ہی میرے باپ کے ساتھ مجھے ہسپتال لے کر گئی تھی اور یہ ساری چیزیں ڈاکٹر صاحبہ کو بتائی تھی۔ انہوں نے چند ایک ہدایات کی اور مجھے ڈرپ لگا کر گھر واپس بھیج دیا تھا۔ میری طبیعت دن بہ دن نڈھال ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میری رسولی کا آپریشن بتایا تھا، لیکن میرے ابا یہ کرواتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے یہ آپریشن نہیں کیا تو بہت ہی جلد میں اس دنیا فانی سے کوچ کر جاؤں گی۔ میں بالکل نڈر تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بالکل ہنستے ہوئے کہا تھا کہ میں آپریشن کروانے کے لیے تیار ہوں۔ میرا باپ میری بہادری دیکھتے ہوئے مجھ پر فخر کر رہے تھے، لیکن میری ماں کی آنکھیں آنسو سے نم ہو رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ان کی اس کمی کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ وہ وقت بھی آ چکا تھا جب میرا آپریشن کا دن آ گیا تھا۔ میری ماں نے معصوم بچوں کو کھانا کھلایا تھا، باپ نے فقیروں میں پیسے دیے تھے، میری بہن بھائی میری زندگی کے لیے دعا گو تھے۔ مجھے ہسپتال کے اس کمرے میں لے جایا جا چکا تھا جہاں پر میرا آپریشن تھا۔ یہ آپریشن تقریباً 3 گھنٹے چلا تھا۔ میرے ماں باپ کی حالت میں بتانے سے قاصر ہوں۔ میرا آپریشن ڈاکٹر نے بہت طریقے سے کیا تھا، جس کی وجہ سے میری جان بچ گئی تھی اور میں دنیا کی طرف لوٹ آئی تھی۔ شاید میری ماں کی اور میرے باپ کی دعائیں مجھے واپس لے آئی تھی، ورنہ رسولی کے آپریشن کے وقت لوگ بہت مشکل ہی بچ پاتے ہیں۔ میری جب آنکھ کھلی تھی تو میرے بہت سارے رشتہ دار میرے آس پاس کھڑے تھے۔ میری ماں میرے سرہانے کھڑی تھی، کچھ پڑھ کر میرے سر پر پھونک مار رہی تھی۔ میں نے خود کو صحت یاب دیکھا تو بے ساختہ سر اٹھا کر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا اور اپنی اس بے وقوفانہ حرکت پر ہلکا سا ہنس کر خود کو ماں باپ کی دی ہوئی نصیحتوں پر چلنے پر آمادہ کر لیا تھا۔